बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट वासिफ़ मलिक प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वैसे तो आपने बड़े प्रोग्राम देखे हैं और हमने बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन कभी कभी आपको बड़ी खुशी होती है कि आप कोई प्रोग्राम करें और उसकी आपको खुशी हो। खुशी की वजह होती है कि आपके सामने कोई ऐसा मेहमान होता है जो ऐसा ज़बरदस्त इंसान होता है कि आपको दरअसल ये ड्यूटी नहीं लग रही होती और आप उसको मिलके ही बड़ा फ़ख्र और ऑनर महसूस करते हैं। ऐसे ही आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी का नाम दरअसल किसी तारुफ़ का मुहताज नहीं, उनका जितना भी तारुफ़ कराऊँ वो कम ही होगा। अब तक वो 23 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से 7 तराजिम हैं और बाकी 16 किताबें उन्होंने डिफरेंट इश्यूज़ पे लिखी हैं। ये किताबें आपको मोटिवेट भी करती हैं, ये किताबें आपको जीने का सलीका भी सिखाती हैं और यही किताबें आपको तरक्की करने का रास्ता भी दिखाती हैं। इन किताबों पे बात करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, मोटिवेशन कैसे की जाती है, इसके अलावा ट्रेन कैसे किया जाता है लोगों को, बहुत से सवालात पूछेंगे हमारे मेहमान डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये फरमाइए, ट्रेनर, मोटिवेटर और प्रेजेंटर में फ़र्क क्या है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये इंतहाई अहम सवाल है जो सबको पूछना चाहिए था। ये पहला सवाल आपने पूछा मुझसे, थैंक यू। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल हर आदमी जिसके हाथ में माइक है, जिसके पास कैमरा है, वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर कह रहा होता है। तो ये 3 इसके बुनियादी दर्जे हैं। इनमें से पहला है प्रेजेंटर। प्रेजेंटर ये है, वो किसी की प्रोडक्ट को, किसी की चीज़ को लोगों के सामने एक्सप्लेन करता है, वो उसका प्रेजेंटर है। मसलन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी एक प्रोडक्ट है, उसकी डिटेल्स वो मल्टीमीडिया पे स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर्स को बिठाता है, समझाता है, तो वो कंपनी की प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल। इसी तरह कुछ लोग किसी किताब को पकड़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो बेसिकली प्रेजेंटर है। उसके बाद अगला स्टेप है मोटिवेशनल स्पीकर का। मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को हौसला देता है, उम्मीद देता है, उमंग देता है, उन्हें बताता है कि यू कैन डू इट। हमारे यहाँ नाउमीदी बहुत है, मायूसी बहुत है, तो मोटिवेशनल स्पीकर उन्हें जोश, बलबला और उमंग देता है। बिल्कुल ठीक है। मगर खाली मोटिवेशन जो है ये बहुत लीथल, बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आप किसी को मोटिवेट करते हैं कि तुम तैर सकते हो, तुम स्विमिंग कर सकते हो, और वो आपकी मोटिवेशन में आके समुद्र में छलांग लगा देता है, तो फिर कल जनाजा होगा उसका, जाहिर है। बेशक ऐसा ही। यहाँ पर स्किल्स चाहिए, यहाँ पर जरूरत है ट्रेनर की। अब उसने पहले ये तो बताया कि तुम तैराकी कर सकते हो, मगर कैसे? अब ट्रेनर की बारी आती है। ट्रेनर उसका हाथ पकड़ता है, उसके साथ खुद पानी में उतरता है और उसे स्किल्स सिखाता है कि कैसे स्विम किया जाए। तो दर हकीकत ट्रेनर एक मोटिवेटर और प्रेजेंटर का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग मोटिवेटर हैं उन्हें समझना चाहिए कि इतना ज़्यादा लोगों को मोटिवेट ना कर दें कि उस स्किल्स के बगैर मैदान में उतर जाएं। आप समझते हैं कि किसको मोटिवेट करने से पहले आपके पास वो टूल्स होने चाहिए कि आप उनको बता भी सकें ये काम कैसे होगा? एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लोगों को मोटिवेट कर दिया कि तुम कर लोगे, मगर ये ना बताया कैसे करोगे, तो वो इंतहाई खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। तो उन्हें पहले खुद उसका आमिल होना चाहिए, उसका प्रैक्टिशनर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा 20-25 साल का, बल्कि इससे भी ज़्यादा का मार्शल आर्ट्स का, एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस है। अगर मैं लोगों को एक्सरसाइज के फ़ायदे बताऊँ, सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए कैसे एक्सरसाइज की जाती हैं वो सिखाऊँ, तो ये बात जस्टिफाई है। एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी सुबह फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी, उसे यही नहीं पता कि वॉक क्या होती है, वो कभी जिम नहीं गया, अगर वो लोगों को सुबह की सैर के फ़ायदे बताए तो उसकी आवाज़ में असर नहीं होगा। मतलब अगर किसी बंदा अच्छा आमिल नहीं है तो वो अपना इल्म जब लोगों को बयान करेगा तो ज़ुबान में तसीर नहीं होगी, आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली, वो सतही होगा, वो दिल से नहीं निकलेगी बात। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आपने 23 किताबें आपने लिखी हैं अब तक। एक किताब का नाम और उसका जो कंटेंट है वो बड़ा हैरानकुन है। उस किताब का नाम है आपका सीक्रेट साइंस ऑफ किलिंग, आर्ट ऑफ किलिंग। बेसिकली मतलब आप कत्ल करने के तरीके सिखा रहे हैं। अच्छा, ये कत्ल करने के नहीं है, ये बेसिकली सेल्फ डिफेंस के तरीके हैं कि एम्प्टी हैंड अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां दुश्मन आपका, डाकू, चोर, लुटेरा कोई भी है, उसके हाथ में गन्स हैं और आप खाली हाथ हैं, तो आप ना सिर्फ ये कि उसका असला कैसे छीन सकें, उसे सबड्यू कैसे कर सकें। तो ये मैं मुख्तलिफ फोर्सेस को भी सिखाता हूँ और मेरी किताब कई जगहों पर बताऊँ सिलेबस भी इस्तेमाल होती है। तो दर हकीकत ये सेल्फ डिफेंस की किताब है, खाली हाथों अपना डिफेंस कैसे करना है। ये किताब आपकी आर्मी में बहुत मकबूल है, इसकी क्या वजह है? उनके पास हथियार भी हैं, सब कुछ है। देखिए, कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द गन। तो आर्मी हो, पुलिस हो, एलीट फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, उसके पीछे, असले के पीछे तो आदमी ही होता है। आदमी जितना इक्विप्ड होगा, जितनी उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, जितने उसके रिफ्लेक्सेस फास्ट होंगे, उतना ज़्यादा वो परफॉर्म करेगा। तो ये किताब आपके रिफ्लेक्सेस को फास्ट करती है, आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर करती है।
عارف صاحب، آپ ہر طرح کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو اچھے اچھے لیکچر پریزنٹ کرتے رہتے ہیں. آپ علماء دین کے ساتھ بھی کافی ان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹرین کرتے ہوئے بیسیکلی. تو علماء دین کو ایک کلین شیف بندے پہ کیسے اعتبار آ گیا؟ وہ تو مسلمان مانتے ہیں ہمیں، نہ صرف مانتے ہیں بلکہ بہت زیادہ مانتے ہیں. اچھا. اصل میں ہمیں ان لوگوں کا رخ دکھایا گیا جو انتہائی متشدد ہیں، ریجڈ ہیں، جو صرف دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. اور پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید یہی یہ لوگ ہیں، مگر جب ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا تو پتہ لگا کہ یہ لوگ نہ صرف انتہائی محبت کرنے والے ہیں بلکہ وسیع القلب ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے جس کا انہیں ضرورت ہے تو وہ آپ کو کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں. اور جو پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، مثلا جامعہ رشید ایک بہت بڑا نام ہے، آس اکیڈمی ہے لاہور میں، جامعہ الازہر ہے، یہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ خود بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے بڑے مقرر ہیں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو ان کے سکلز میں اور اضافہ کر سکتی ہیں تو انہوں نے کھلے دل اور کھلے بازوؤں سے مجھے ویلکم کہا اور اپنے استاد کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں مجھے. تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب، سکسیس ڈیزائنرز ٹریننگ کمپنی کیا چیز ہے؟ جب میں نے ٹریننگز کی باقاعدہ ایک فرم بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے سوچا کہ میرے اس فرم کا مقصد کیا ہوگا. کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے. مختلف لوگوں کی کامیابی کے پیرامیٹرز مختلف ہیں، کسی کے لیے دنیاوی کامیابی، کسی کے لیے آخرت کی کامیابی، کسی کے لیے مال و دولت، کسی کے لیے کیریئر، کسی کے لیے ایجوکیشن، کسی کے لیے فیملی، مگر چاہتا ہر کوئی سکسیس ہے. بے شک. تو پھر میں نے کمپنی کا نام سکسیس ڈیزائنرز یہی سوچ کے رکھا کہ آدمی جس بھی منزل پہ جانا چاہتا ہے، جو بھی کانسیپٹ ہے اس کے ذہن میں کامیابی کا، اس کے بیسک پیرامیٹر سیم ہے. تو میں کیوں نہ لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچنے میں، کامیابی حاصل کرنے میں ان کی ہیلپ کروں. تو سکسیس ڈیزائنرز بیسیکلی ہم سکسیس کا وے ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کہ آپ کیسے کیا کیا کریں کہ اپنی منزلوں کو پالیں. یہ کمپنی کب سے کام کر رہی ہے اور اب تک کتنے لوگ آپ سے استفادہ حاصل کر سکے آپ کی اس کمپنی کے ذریعے؟ میں ویسے تو ٹریننگ فیلڈ میں 1990 سے ہوں. جی بالکل. اس وقت جو میری ٹریننگ کمپنی تھی اس کا نام تھا سینٹر آف ایکسیلنس. سینٹر آف ایکسیلنس 1990 میں آپ نے بنائی تھی یقیناً. 1990 میں سینٹر آف ایکسیلنس کے نام سے تھا. جی جی. اس میں عام طور پہ فزیکل ٹریننگ، کراٹے، یوگا، سلمنگ، اس طرح کی چیزیں سکھاتا تھا. اس کے بعد 2002 میں جب میں نے سیلف ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ، مینجمنٹ کی کورسز کروانے شروع کیے تو اس وقت میں نے پھر سکسیس ڈیزائنرز کے نام سے یہ کمپنی لانچ کی 2002 میں. بس 16-17 سال ہو گئے آپ کی اس کمپنی کو بھی. اور آپ کی کتابیں پوری دنیا میں نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کے ترجمے موجود ہیں. آپ نے ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، چائنا، انگلینڈ ہر طرف جا کے لیکچرز بھی دیے ہیں. وہاں کے سامعین میں اور تربیت لینے والے طالب علموں میں کیا فرق اور پاکستانی لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک تو سنگاپور کا ایڈ ہو گیا. سنگاپور میں ابھی تک ٹریننگ دینے کے لیے نہیں جا سکا. باقی کچھ اور ممالک بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب میں بیرون ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم پاکستان میں کسی فورن اسکالر کو بلائیں تو ہم لوگ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں کہ یہ آدمی انگلینڈ سے آیا ہے، امریکہ سے آیا ہے، کوئی خاص بات بتانے والا ہوگا جو وہاں سے بلوایا گیا ہے. جی. اسی طرح جب میں باہر جاتا ہوں تو وہاں پہ لوگ زیادہ توجہ سے شاید اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو اپنے باہر سے اسپیشلی بلوایا ہے کسی دوسرے ملک سے، اس کے پاس کوئی اسپیشل ہوگا تو بلوایا گیا ہے نا. جی بالکل. تو ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے، جتنی یوتھ ہے اور ان کے اندر جتنی انرجی ہے، جی وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اس انرجی کو ڈائریکشن فراہم نہیں کی جا رہی. اور یہ ڈائریکشن کون فراہم کرے گا؟ یہ کس کی ڈیوٹی بنتی ہے آپ کے سامنے؟ جس کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں اصل میں یہ انہی کی ڈیوٹی ہے. کیونکہ مدارس کے بعد، اسکول کالجز کے بعد میڈیا نے اپنے آپ کو ریاست کا اگلا ستون قرار دلوانا شروع کیا. پہلے آپ لوگ جو تھے میڈیا والے، یہ لوگ رپورٹنگ کرتے تھے. اب آپ لوگ مائنڈ میکنگ کرتے ہیں. اب آپ لوگ چیزوں کی اینگلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو نئے رخ پر لے کر جاتے ہیں. الیکشن کی کمپینز میڈیا پر چلی جاتی ہیں. اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو، قلب کو بدلا جاتا ہے. اس لیے میڈیا کا یہ کام ہے کہ ایسے لوگوں کو، آپ سمجھتے ہیں میڈیا ہی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے بنیادی؟ میڈیا کی بھی، مطلب اور بھی کئی والدین بھی ہیں، اس میں اسکولز بھی، مگر اس وقت میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو اگر میڈیا چاہے تو اس سوسائٹی کو دنیا کی نمبر 1 سوسائٹی بنا سکتا ہے. ناظرین، اسی بات پہ ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ پاکستان میں، یہ تو 1990 سے میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ 1990 سے کام کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے طالب علم اس وقت بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں. یہ جو پاکستان میں ہر طرف موٹیویشن اسپیکر ہر قدم پہ اگتے جا رہے ہیں، اس کا کیا تدارک ہے؟ ایک ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ پاکستان میں ٹرینرز، موٹیویشن اسپیکرز اور پریزنٹرز کی بھرمار ہے.
ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے کیا وجہ، کیا پیسہ بہت زیادہ ہے یا کوئی اور وجہ، مشہوری، دولت، طاقت، کیا سر؟ اچھا، یہ ساری وجوہات ہیں جو آپ نے بتائی ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ پبلک سپیکنگ جب سے دنیا بنی ہے، پبلک سپیکنگ کو ہمیشہ ایک خاص اہمیت رہی ہے. کبھی یہ قصہ گو بن گئے، کبھی لیڈر بن گئے، کبھی ایکٹرز کی صورت میں، آج کل موٹیویٹرز کی صورت میں، کیونکہ یہ سوسائٹی کے مائنڈ میکرز ہوتے ہیں، تو ان کی اہمیت ہمیشہ سے ہی رہی ہے. اور پاکستان میں اس فیلڈ میں ایک بہت بڑا گیپ تھا، ویکم تھا بہت زیادہ. اور جب چند لوگ سامنے آئے تو لوگوں کو پتہ لگا کہ اس کی گنجائش ہے، تو اور لوگوں نے کوشش کرنی شروع کر دی. اس میں بہت گنجائش ہے، اس میں نو ڈاؤٹ اس میں پیسے بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں نام بھی بہت زیادہ ہے. جب آپ کے پاس نام بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، تو آپ کا انفلوئنس بھی ہوگا. جو اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو خود بخود ایڈ ہو جائے گی اس میں. تو یہ اس کے وہ بنیادی بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے آج جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ 4 آدمیوں سے پوچھیں تو میں سے ایک ضرور کہے گا کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہوں. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، آرمی میں جاؤں گا. آج یہ بہت ٹرینڈ ہے اس کا. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے خود پہلے فرمایا کہ موٹیویٹر جو ہوتا ہے اگر اس کے پاس ٹریننگ نہیں ہو تو وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. آپ نے کہا بہت خطرناک ہوتا ہے وہ. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہے، کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جو ہمارے موٹیویٹر بنے ہوئے ہیں یا ٹرینر بنے ہوئے ہیں ان کی اپنی ٹریننگ مکمل ہے؟ نہیں، ایسا نہ تو کوئی ٹول پاکستان میں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز اصل میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے. مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میری باؤنڈریز ہیں، یہ مجھے خود دیکھنی چاہیے. یا سوسائٹی دیکھے کہ مجھے کس آدمی کو کون سی امپورٹنس دینی ہے. کوئی اسکول کالج کسی آدمی کو بلا رہا ہے تو وہ خود دیکھے کہ اس کا اپنا کیلیبر کیا ہے. تو یہ ادارے کی نہیں، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے بیسیکلی. لیکن ہر آدمی کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا، بتانے کا حق تو حاصل ہے، مگر کون اس سے کیا فائدہ لینا چاہتا ہے یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ مجھے نقصان تو نہیں ہو رہا اس چیز سے. بے شک وہ موٹیویشن کرنے کے چکر، موٹیویٹ کرنے کے چکر میں الٹا نقصان کر دیں اس کا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو، جب تک آپ کو پوری کسی بات کا پتہ نہیں ہے، آپ بالکل دوسرے کو اس کا علم دینے کی کوشش نہ کریں. اس کو موٹیویٹ اتنا نہ کر دیں کہ واقعی وہ کسی جا کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کس ٹرینر سے، کس موٹیویٹر سے آپ متاثر ہیں؟ اچھا، یہ مجھ سے سوال مختلف انداز میں، مختلف لائف کے عہد میں کیا جاتا ہے. کبھی پوچھا جاتا ہے آپ کا فیوریٹ شاعر کون سا ہے، کبھی آپ کا فیوریٹ ادیب کون سا ہے، کبھی یہ جو آپ نے پوچھا فیوریٹ ٹرینر یا رائٹر موٹیویٹر کون سا ہے. تو ایج کے ساتھ، وقت کے ساتھ آپ کے ہمیشہ، آپ چونکہ امپروو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آئیڈیلز بھی بدلتے رہتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو چند لمحوں کے لیے، بعض اوقات زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کے لیے کچھ لوگ انسپائر کرتے ہیں، مگر جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بے شمار موٹیویٹر آ گئے تو ان کے پلے کیا ہے. تو جب ہم انہیں دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کس ایجنڈے پر اور کس طرح کام کر رہے ہیں. تو جو قربتیں بن رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ فاصلوں میں تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں بھی ہے اگر وہ آنیسٹی سے کام کر رہا ہے تو اسے آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے. تو کسی کا نام اس لیے نہیں لیتا میں کہ ہم سب بیسیکلی بشری کمزوریوں کا شکار ہیں. میرے میں بے شمار خامیاں ہیں، لوگوں میں بھی ہیں. تو آپ بھی اپنے آئیڈیل سوچ سمجھ کے بنائیے، کیونکہ آپ کے رول ماڈلز آپ کی آنے والی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. بے شک، کیونکہ ایک ٹرینر کو تو میں بھی جانتا ہوں، ایک موٹیویٹر کو میں بھی جانتا ہوں. انہوں نے شروع میں پہلے کسی اور بڑے مصنف کی باتیں کوٹ کرنی شروع کی، ان پہ پروگرام شروع کیے، پھر دیکھتے دیکھتے وہ خود بہت بڑے ٹرینر بن گئے، بہت بڑے موٹیویشن اسپیکر بن گئے. تو سر کیا ہماری پبلک اپنے فیصلہ کر نہیں سکتی کہ ہم کس بندے کو سن رہے ہیں، واقعی اس کو کچھ پتہ ہے یا وہ بس جیسے کہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر بھی نوسر باز گھس گئے ہیں؟ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اس بارے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ کسی کا بھی نام نہیں لیا. میں بھی نہ فیوریٹ نہ ان فیوریٹ کسی کا نام نہیں لیا کرتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بھی صاحبان اس طرح کے، شاید اس میں بھی کسی حد تک ایسی حرکتیں کرتا ہوں گا کہ لوگوں کی چیزوں کو آگے ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں، ظاہر ہے میں بھی. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ کے سامنے بیٹھے ہیں، پازیٹیو اگر دیکھا جائے تو شاید اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا. اب جب سوشل میڈیا کا دور آ گیا، لوگوں کی ایکسیس ہونے لگ گئی، تو لوگوں کو اوریجنلٹی کی طرف ان کی ایکسیس ہو گئی. انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ چیز کہاں سے نکلی تھی، کہاں تک پہنچی. ان کو اصل چیز بھی پڑھ لی انہوں نے، وہ بھی دیکھ لی. مثلا پاکستان میں کئی ٹرینرز ایسے ہیں جو میری کتابوں میں سے مٹیریل لے کے آگے بیان کرتے ہیں، اور جو کہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی تو سیکھا ہی ہے، مختلف کتابوں سے سیکھا ہے، مختلف لوگوں سے. لیکن یہ اس وقت بری بن جاتی ہے جب آپ کا نام مینشن نہیں کیا جاتا. میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ ریفرنس نہیں لیتے کہ میں نے کہاں سے لیا. مثلا اگر میں نے کسی کتاب کا ترجمہ کیا تو مجھے بتانا چاہیے اوریجنل بک کون سی ہے، رائٹر کون سا، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. میں کوئی چیز کسی کی بنا کے پیش کر رہا ہوں، مجھے بتانا چاہیے اس کا تھیم میں نے وہاں سے لیا ہے. اگر میں یہ سارا کچھ نہیں کرتا تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. جی سر، آپ نے اپنی 7 کتابیں ترجمہ کی ہیں، آپ نے بالکل ان کے آتھر کو ان کا جائز مقام بھی دیا، ان کے متعلق بتایا بھی ہے.
تو میں نے سنا ہے اور کچھ کسی حد تک پڑھا بھی ہے، کیونکہ میں کچھ انگلش لٹریچر بھی تھوڑا سا پڑھتا ہوں، تھوڑا سا پاکستانی بھی، اردو بھی پڑھا ہوا ہے، تو میں نے یہ ڈفرینس دیکھا ہے کہ جو ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کی فیلڈ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پورے کا پورا وہ انگلش میں سے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نام پہ چھاپ دیا ہوا ہے. کیا واقعی جو مجھے لگا یہ سچ ہے؟ جی ایسا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیوں ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک نہیں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں. تو بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے، میں ان تمام ٹرینرز کے مخاطبوں کے کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کسی چیز لیتے بھی ہیں تو اگر آپ آخر میں ببلیوگرافی دے دیتے ہیں یا شروع میں اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اس کتاب کی تیاری میں اس مصنف کی اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے، تو آپ کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ آپ کا قد بڑا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ضمیر پہ بہت ہی بوجھ پڑ جائے تو پھر کم از کم آپ منقول لکھ دیا کریں، کاپیڈ لکھ دیا کریں، اگر نام ان کا لینے میں آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہو. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بیک ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی پسند ناپسند وقت کے ساتھ، ایج کے ساتھ بدلتی ہے. کیونکہ جب آپ کم ایج کے ہوتے ہیں آپ کو ڈفرنٹ طرح کے لوگ پسند ہوتے ہیں. بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا رائٹر، کوئی ایسا موٹیویٹر، کوئی ایسا اسپیکر جس کے حوالے سے آپ کی پسند کبھی بدلی نہیں ہو، میں اس کو 20 سال کی عمر میں پسند کرتے ہوں، اس کو آپ آج بھی سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے، کوئی ہے ایسا آپ کی نظر میں؟ اچھا، اوورآل شخصیت کی بات کریں پھر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے علمی قد کھاٹ کے حوالے سے دیکھیں تو میری جو اسپیشلٹی ہے جس نے مجھ میں اور باقی ٹرینرز میں فرق پیدا کیا، وہ ایک ٹریننگ ہے، اس کا نام ہے NLP. NLP کو کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. جی، یہ رچرڈ بینڈلر ایک امریکن ٹرینر ہے، بیسیکلی ہی از اے جیو. رچرڈ بینڈلر، اوکے. یہ پروگرام اس نے ڈیزائن کیا تھا لیٹ 1970s میں. اچھا. تو 2000 کے بعد یہ مجھ تک پہنچا، پھر میں نے اسے اسٹڈی کیا، تو وہ ایک بالکل یونیک چیز تھی، وہ پیٹرن اس نے ڈیولپ کیا تھا، لیٹسٹ ٹیکنیکس تھیں، تو اس کی وجہ سے مجھ میں وہ فرق آیا جو باقی ٹرینرز میں نہیں ہے. ایون جو بڑے بڑے ٹرینرز کے آپ انٹرنیشنل نام سنتے ہیں، مثلا اینتھنی رابنز ہے، زگ زگلر ہے، اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، یہ سب کے سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی NLP استعمال کرتے ہیں. اینتھنی رابنز کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے انلمیٹڈ پاور، اور وہ ٹوٹل NLP بیس ہے، اس میں صرف اس NLP نے بیان کیا ہے. تو وہ رچرڈ بینڈلر کا بیسیکلی پروگرام ہے. تو رچرڈ بینڈلر اس لحاظ سے مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے کہ اس نے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر جو کام کیا ہے وہ شاید ماڈرن ورلڈ میں کیا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور کام بھی تب کیا ہے جب اس سائنس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، آپ لوگ کا کام ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا مشورہ جو آپ اپنے ساتھیوں کو دینا چاہتے ہوں، یا ایسا مشورہ جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہوں کہ جی آپ جب بھی کوئی ٹرینر کے پاس ٹریننگ کے لیے جائیں تو آپ کو یہ بیسیکلی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں، اس پہ پہلی بات تو میں لوگوں سے پہلے ٹرینرز کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، موٹیویٹرز کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ترقی میں ان کے ٹرینرز، ان کے اسپیکرز، ان کے موٹیویٹرز نے ایک بنیادی رول پلے کیا. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تم کسی قابل ہو، یو آر سم تھنگ، یو کین ڈو سم تھنگ، تو آپ کی ہمیں ضرورت ہے. تو لیکن اس بات کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلیں، یہ پہلا کام ہے. اب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جس آدمی کو فالو کر رہے ہیں، جس آدمی کی بات سننے کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ریلیونٹ فیلڈ میں اس کی اپنی ایکسپرٹیز کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے جو کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہ خود کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ٹرینر اسپیکر جو ہیں، یہ بھی دیکھیے گا وہ آپ کے دین اور ایمان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا اس کے منافی کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے لیے ان کی ٹریننگ شروع بھی یہاں سے ہوتی ہے، اینڈ پر یہاں پر ہوتی ہے. ایک بابا جی نے کہا، بابا جی کا کہنا ہے، حضرت صاحب نے کہا، دیٹس اٹ. ایک آدمی جب اپنے دین کا حوالہ دیتا ہے تو وہ قرآن کا حوالہ دیتا ہے، حدیث کا حوالہ دیتا ہے، اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سند جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، بابا جی نہیں ہے. آپ سمجھیں ٹریننگ دیں یا ٹریننگ کا کوئی بھی کلیہ آپ لگائیں، سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ اپنے اسلام کے شعار کا خیال رکھنا ہے کہ اسلامی شعار کے اوپر رہتے ہوئے آپ نے ٹریننگ دینی ہے، اسلام سے دور نہیں کر دینا. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید ایسا ہی؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں آپ نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے لوگوں کو اس دنیا کے لیے بھی تیار کرنا، اس دنیا کے لیے بھی تیار کرنا ہے. بے شک ایسا ہی. اس کے لیے اگر آپ ان کے اندر ایسی چیزیں بھر دیتے ہیں جو انہیں دین سے دور لے جاتی ہیں تو وہ کس کام کی؟ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. ناظرین آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی باتیں. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کا نام واقعی کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کی باتیں، اور یہ جینین موٹیویٹر ہیں، جینین ٹرینر ہیں. آپ جب بھی کبھی، آپ سے میری گزارش صرف اتنی سی ہے
کہ جب بھی آپ جائیں کسی جگہ پہ ٹریننگ کے لیے یا کوئی موٹیویشن اسپیکر آپ کے پاس ہے، موٹیویٹر آپ کے پاس آئے، آپ بیسک بنیادی باتیں جو انہوں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے اوپر غور کر لیا کریں کہ کیا واقعی وہ ٹرینر بننے کے قابل ہیں یا وہ خود کاپی پیسٹ ہے۔ کاپی پیسٹ کے پاس کبھی کام کے لیے نہ جائیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، پاکستان کے صحیح معنوں میں مانے ہوئے، جانے ہوئے اور سچے ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر اور ٹیچر۔ ان کا تعارف میں جیسا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں اینڈ پہ دوبارہ کہتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان بنانے والوں میں سے، یہی وہ لوگ ہیں جو اگلی نسلیں تیار کریں گے۔ اب اصلی کون ہوگا، نقلی کون ہوگا، یہ فیصلہ آپ جب بھی کسی دوسرے موٹیویشن اسپیکر کو سنیں، ٹرینر کو سنیں، تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں۔ آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے واصف مالک کو۔ اللہ حافظ۔